बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, एक बार फिर पास्टर रोशन लाल आपकी खिदमत में यूनाइटेड किंगडम से हाज़िर है और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल से आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि पिछले हफ्ते का जो पैगाम था उसने आपकी ज़िंदगी पर एक अच्छा खूबसूरत असर छोड़ा होगा और आप उसे देखकर और सुन के उस पर गौर करके अपनी ज़िंदगी को बदलने का सबब उसको पाया होगा आपने उसको। तो अजीज़ों, आज एक ऐसा पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं जो हम सब के लिए एक बड़ी ही खुशी का बायस बनता है। तो इससे पहले कि मैं उस पहलू की तरफ चलूं, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानी के तेरे प्यार के लिए। तो भला तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। तेरे इन बच्चों के लिए खुदावंद जो इस वक्त तेरी हुजूरी में बैठे और तेरे कलाम को सुन और देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और खुदावंद उनकी सब ज़रूरतों में तो उनके साथ खड़ा है। तेरा शुक्र हो, ख़ास तौर पर रूहानी ज़रूरतों के लिए तेरा शुक्र हो खुदावंदा। और तो उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और उनकी ज़रूरत के मुताबिक मुहैया करता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई तालीम नहीं, कुछ नहीं खुदावंद जिस पर मैं फ़ख्र करके कह सकूँ कि इस सबब से लोग मुझे सुनते या तेरे कलाम की बातें उन तक मैं पहुँचा पाता हूँ। ये तो सिर्फ तेरा फजल ही है कि तू मुझे लिए फिरता है। हाँ खुदावंदा, इसलिए मैं तेरे हुजूर झुक के अपनी तमाम तर जो भी दुनियावी रविशें हैं उनके लिए, अपनी कमज़ोरियों के लिए तुझसे माफ़ी चाहता हूँ और तुझसे फजल मांगता हूँ कि आज तेरा पाक रूह मेरी ज़ुबानी होकर बोले और तेरे बच्चे जितने भी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे उनकी ज़िंदगियाँ बदलती चली जाएं। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। अपना हाथ बढ़ा दे, हमारी मदद कर ताकि तेरा नाम इज़्ज़त व जलाल पाए, तू बढ़े और हम घटें। यीशु मसीह नासरी, तेरे हुजूर झुक के तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ, तेरे नाम को धन्यवाद कहता हूँ। आप पाक रूह, तेरी हुजूरी में मैं झुक गया हूँ और मुझे अपने विजडम से भर, अपने कलाम से भर और इस कलाम को जारी कर। हाँ खुदावंदा, आज बहुत सारे लोग तेरे पास आने का सबब ठहरे। मेरी ज़िंदगी पर जो तूने इस कलाम के ज़रिए से असर किया उसके लिए तेरा शुक्र हो। और जितने भी लोग आज इस कलाम के ज़रिए से बरकत पाएंगे उनके लिए अभी से तेरा शुक्र करता हूँ, क्योंकि तूने उनको चुन लिया। तेरे कलाम में से सीखा है कि तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। सो खुदा सारे चुनाव वाले लोगों के लिए जो आज तेरे पास आने वाले हैं, अभी से तेरी पाक हजूरी में तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु मसीह नासरी, आ और मेरी ज़बान बन और अपने कलाम की तमाम बातों को आश्कारा कर। तेरे मीठे जलाली सुंदर नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन आमीन। सो अजीज़ों, आज जैसा कि मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया, जो खुदा के कलाम की बात सीखने जा रहे हैं वो है खुशखबरी। खुशखबरी कलाम के मुताबिक और यीशु के मुताबिक। जी हाँ अजीज़ों, ये एक थोड़ा सा ऐसा पहलू है जिसको जानना अच्छी तरह बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारे पैगाम सुने होंगे खुशखबरी के हवाले से, गॉस्पल के हवाले से, लेकिन आज ख़ास तौर पे हम खुदावंद की बातों में से ख़ास बात सीखने जा रहे हैं। मेरे साथ खोलें आप लूका रसूल की इंजील, जी हाँ, और उसका 4 बाब। जी हाँ, लूका रसूल की इंजील और उसका 4 बाब। तो उसकी हम 16वीं आयत से पढ़ते हैं। जी हाँ, और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और ईसाया नबी की किताब उसको दी गई।
اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سناؤں، کچلوں ہوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پر فضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، خداوند یسوع اپنے شہر میں، یعنی اس شہر میں جہاں اس نے پرورش پائی تھی، وہاں جاتے ہیں، اور یہاں پر جو خاص بات سمجھنے کی ہے، اپنے دستور کے موافق۔ عزیزو، خداوند یسوع نے کسی بھی سبت کے دن یا کسی بھی جو عبادت کا دن تھا، جو سیٹرڈے کا اس زمانے میں سبت کا دن، انہوں نے عبادت خانہ مس نہیں کیا تھا۔ ان کا دستور تھا کہ وہ لازم عبادت کے لیے جاتے تھے، جیسا کہ ہم آج اتوار کے دن خداوند کی حضوری میں آئے ہیں اور خداوند کی حضوری میں خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ تو یسوع کا دستور تھا، اور اس سے ہمیں جو سیکھنے کو پہلی بات ملتی ہے، اس سے پہلے کہ میں خوشخبری کی طرف آگے بڑھوں، وہ یہ ہے کہ آپ کا اور میرا رویہ خدا کے گھر کے حوالے سے کیسا ہے۔ بے شک ان دنوں میں یہ جو وبا پھیلی ہے، اس کے سبب سے گرجا گھروں کے دروازے بند کر دیے گئے اور لوگوں کو بہت پریشانی میں ڈالا گیا، اور اب تک بھی بعض جگہوں پر ایسی پابندیاں ہیں کہ ماسک پہنو جب آپ گیت گا رہے ہو، اور آپ حمد و ثنا نہیں کر سکتے، صرف کلام سنو اور جاؤ۔ تو بہت ساری پابندیاں ہیں، اس وقت بھی ہیں، لیکن کیا آپ کا اور میرا یہ دستور ہے؟ کیا ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، اس عبادت خانے میں جو آپ کے اور میرے لیے خدا کے لوگوں نے تعمیر کیا ہے، جہاں اس کی عبادت کے لیے جگہ بنائی گئی ہے؟ یسوع دستور کے موافق، یسوع تو خدا کا بیٹا تھا، اس سے وہ 24 گھنٹے باتیں کرتا تھا، لیکن دستور کے موافق سبت کبھی بھی مس نہیں کیا تھا، پہلی بات۔ تو وہاں جب وہ گیا تو عبادت خانے میں جا کر لوگوں کو خوشخبری کا پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوا۔ اب اس کا دستور تھا، کیونکہ وہ عبادت خانے میں آتا تھا اور بچپن سے وہاں آتا تھا، کیونکہ اسی شہر میں اس نے پرورش پائی تھی۔ تو جیسا کہ ہمارے چرچز میں بھی ہوتا ہے، جو نوجوان بیٹے بیٹیاں خداوند میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی، انہیں انکریج کرنے کے لیے انہیں خدا کا کلام، وہ حوالے جس پر خدا کے خادموں نے ہم نے بولنا ہوتا ہے، ان سے وہ حوالے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کتاب دی گئی، 17ویں آیت میں ہم نے سیکھا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی۔ وہ گھر سے پلان کر کے نہیں آئے تھے کہ میں نے جا کے ان سے کہنا کہ مجھے یسایہ نبی کی کتاب دو، وہ پڑھنے کو کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ اسے یسایہ نبی کی کتاب دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا ہے،
کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ جی ہاں عزیزو، یہ یسعیاہ نبی کے صحیفے میں سے اس کا 61 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 30 آیت تک یہ حوالہ ہے جو وہاں پڑھا گیا تھا۔ عزیزو، خداوند یسوع کے اس کلام کو سن کر کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا، کہ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ جب یہ بات خداوند یسوع نے وہاں فرمائی، جب انہوں نے یہ کہا، تو جو وہاں کے لوگ تھے جو اسے جانتے تھے بچپن سے، جنہوں نے اسے دیکھا تھا، وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ یہ تو وہی بڑھئی کا بیٹا نہیں ہے، یوسف کا بیٹا نہیں ہے، یہ کیسے یہ بات کہہ رہا ہے کہ آج یہ بات پوری ہو گئی، آج یہ نوشتہ پورا ہو گیا۔ عزیزو، یہ اس لیے ہوا کہ اسی شہر میں وہ پلا بڑھا تھا، پرورش پائی تھی، اور لوگ اس کی معجزانہ پیدائش سے نا واقف تھے۔ انہوں نے تو جب اسے دیکھا ناصرت میں، کیونکہ یسوع ناصرت میں آ کر کب رہا؟ جب مصر سے واپس آئے تھے، اس کے بعد آ کر خداوند یسوع ناصرت میں وہاں رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے خداوند یسوع کی پیدائش کے بارے میں جو کچھ خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، وہ واقف نہیں تھے۔ اس سے واقف چند لوگ تھے۔ کون کون؟ مقدسہ مریم، کیونکہ اس کے پاس فرشتہ آیا تھا جس نے اسے یہ خوشخبری دی تھی۔ پھر اس کے بعد یوسف سے فرشتہ نے بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد الشبا، جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ماں تھی۔ جب مقدسہ مریم اس کے گھر میں گئی، اور جب وہ خداوند یسوع اس کے پیٹ میں تھا اور وہ وہاں گئی، تو یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی پیٹ میں تھا، لیکن اس سے 6 ماہ بڑا تھا۔ تو کیا ہوا؟ وہ بچہ اچھل پڑا، اور الشبا نے کہا، جی ہاں، اس نے کہا کہ تو عورتوں میں سے مبارک ہے، کیونکہ جب تو نے مجھے پکارا، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی ہے۔ وہ واقف تھی اس بات سے، کیونکہ انہوں نے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی ماں کے پیٹ سے ہی واقف تھا کہ یہ یسوع ہے۔ عزیزو، اسی لیے جب یسوع اس کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے، پیدا ہونے کے بعد جب بڑے ہو گئے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ بپتسمہ دیا کرتا تھا، تو یسوع جب ان کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آئے، خداوند یسوع جب ان کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آئے، تو یوحنا کی انجیل پہلا باب اور 29 آیت ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے، وہاں خدا کے کلام میں ہمیں اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ یوحنا نے کیا کہا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، دیکھیے آپ میرے ساتھ۔ جی ہاں، گوسپل آف جان چیپٹر 1 ورس 29۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ دیکھو، یہ ہے خدا کا برہ۔ جی ہاں، اس نے اسے پہچان لیا، اور اس سے پہلے وہ کیا تعلیم دے رہا تھا کہ میں تو پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں آگ اور پانی سے بپتسمہ دے گا، اور میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ اور جب وہ سامنے آ گیا تو اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ ہے خدا کا برہ۔ اس نے اپنی پہچان جو اس کے ساتھ تھی، اس کو اس نے ظاہر کیا۔ کلام سے یہ ثابت ہوتی ہے بات اچھی طرح سے کہ وہ یسوع کو پہچانتا تھا کہ وہ کون ہے، ورنہ وہ کبھی بھی یسوع کو بپتسمہ دینے سے ہچکچاتا نہیں۔ جی ہاں، وہ جانتا تھا کہ یسوع کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ متی رسول کی انجیل 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں 13 اور 14 آیت میں وہاں لکھا ہے کہ
اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، تو میرے پاس آیا ہے۔ جی ہاں، یہ ثبوت ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع کو پہچانتا تھا، اس کی حقیقت سے واقف تھا، ماں کے پیٹ سے واقف تھا۔ اور خداوند یسوع پر ایمان لانے والوں ذرا سوچو، یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع کو ماں کے پیٹ سے جانتا تھا اور جسمانی طور پر اسے بپتسمہ دینے والا تھا، مگر جب وہ قید میں تھا تو اپنے شاگردوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ یسوع کو جسمانی طور پر اس نے بپتسمہ دیا، لیکن جب قید میں ہے اس کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو یسوع کے پاس بھیجتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ اسے جا کے پوچھو کہ کیا یہ وہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں یا کسی اور کا انتظار کریں۔ عزیزو، یہ جو بات ہے بہت ایسی بات ہے جسے ہم سوچ کر ایک دم سے ہل جاتے ہیں کہ پھر کیسے وہ اسے جانتا تھا، اس نے کیوں پھر شاگردوں کو اس کے پاس بھیجا کہ جا کے اس سے پوچھو کہ کیا وہ تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں۔ تو عزیزو، یہ ہے انسانی حالت میں ہونے کی بات۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوحنا متی رسول کی انجیل اور اس کے 11 باب میں اس کی دوسری آیت سے، اور یوحنا نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا۔ وہ اسے پوچھنے کے لیے بھیجے کہ میں جا کر ان سے پوچھ کے آؤ، کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ اب دیکھیں کنٹراسٹ کیا ہے یہاں۔ ایک جگہ وہ اسے خدا کا برہ کہہ کے پکار رہا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ یہ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے اس نے کہا تھا، ورنہ وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اور دوسری بات کہ یہاں پھر وہ دوسری دفعہ جب وہ بپتسمہ لینے آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ دینے کا محتاج ہوں۔ اور پھر یہاں جب وہ خود قید میں ہے ہیرودیس کی، تو اس سے پوچھواتا ہے۔ اب اس کے پوچھوانے کی جو ہے وہ وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دوسری اور تیسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کی راہ دیکھیں تو وہ اس سے سوال کر رہا ہے، کیوں؟ عزیزو، اگر ہم پہلی آیت میں اسے دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے تھوڑی سی بات، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کہاں تھا؟ قید میں تھا۔ اور اگر ہم عیسیٰ نبی کی جو پیشن گوئی ہے اور اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، عیسیٰ نبی کی جو پیشن گوئی جو خداوند یسوع نے وہاں پڑھ کے سنائی تھی، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اسے دیکھیں تو وہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس نے یہ کیوں کہا۔ یہاں لکھا ہے کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو خداوند یسوع نے پڑھی تھی اپنے شہر میں دستور کے مطابق جب وہ عبادت خانے میں گیا تھا، تو کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے قید میں ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مسیح جو آنے والا تھا وہ مجھے اس قید خانے سے رہائی دے گا، اور اگر یہ یسوع ہی ہے تو یقیناً مجھے رہا ہو جانا چاہیے۔
جی ہاں عزیزو، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ایکسپیکٹیشن تھی. وہ اپنی آزادی، اس اسیری سے آزادی کا انتظار کر رہا تھا، مگر یسوع مسیح کو زمینی قید سے آزاد کرنے کی خاطر اس دنیا میں نہیں آئے تھے. وہ بنی نوع انسان کو ان کے دکھوں سے، بیماریوں سے، گناہوں کی قید سے، قبر کی قید سے آزاد کرنے کے لیے خداوند یسوع آئے تھے. اسی لیے خداوند یسوع نے انہیں جب جواب دیا، وہ بڑی خوبصورت بات ہے، سیکھنے والی بات ہے. اور وہ جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ خداوند یسوع نے اسے کہا، شاگردوں کو، جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے، انہیں کہا کہ 4 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، متی رسول کی انجیل اور اس کی 11 باب کی 4 آیت. یسوع نے ان سے جواب میں کہا، جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو، میرے کہنے کی نہیں بات ہے، جو کچھ تم سنتے، لوگ بات کر رہے ہیں، اور جو کچھ تم دیکھتے ہو، جا کر یوحنا سے بیان کر دو. کیا بیان کرنا ہے؟ کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. عزیزوں، یہ جو 4-5 چیزیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں، یہ تمام کی تمام اگر آپ زندگی پر غور کریں تو وہ قید سے کم نہیں ہے. پہلی بات جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ اسے بتاؤ کہ اندھے دیکھتے ہیں. عزیزو، آپ اور میں جانتے ہیں کہ جو اندھا شخص ہے اسے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف اپنے سراؤنڈنگ میں اندھیرا ہی نظر آتا ہے. اور اگر کسی کا قید کا تجربہ ہوا ہو تو قید خانے میں ایسی ہی حالت ہوتی ہے. ہاں، آج کل کے زمانے میں ہیومن رائٹس کے سبب سے اور اس لوگوں کو باہر نکالا جاتا ہے، اور خاص جگہ ہوتی ہے جہاں ان کو بڑے سخت پہروں میں، دن کی دھوپ میں کچھ ورزشیں وغیرہ کرنے کو یا کچھ کام کرنے کو دیے جاتے ہیں، ورنہ وہ کوٹھڑی میں بند رہتے ہیں. اگر آپ کو کبھی کبھی آپ کو موقع ملے، اور اگر آپ کو روم جانے کا موقع ملے، تو آپ وہاں دیکھ سکیں گے کہ وہ جو کلوسول کا جو ایریا ہے اس کے ساتھ ایک جگہ ہے جہاں پر ایک قید خانہ تھا، اور وہ زمین کے نیچے کر کے بنا ہوا ہے. وہاں روشنی جانے کی کوئی جگہ نہیں. تو وہ قیدی ایسے ہوتے تھے جیسے اندھے ہیں، اندھیرے میں ہیں وہاں پہ. اور اندھا پن جو ہے وہ آپ کی زندگی کو قیدی بنا دیتا ہے. آپ اپنے گھر کے ہو کے رہ جاتے ہیں. آج کے دور میں تو ایسی ڈیوائسز بنائی گئی ہیں، ایسے کتے ٹرینڈ کیے گئے ہیں جو اندھوں کو لے کے باہر گھما پھرا کے لاتے ہیں، اور وہ لوگوں کی آواز سن سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کیا چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس وقت تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی. تو اندھے جو تھے وہ بیچارے اپنے گھر میں قید ہی ہو کر رہتے تھے. وہ لوگ کہیں جا نہیں سکتے تھے. اسی طرح سے دوسرا جو اس میں چیز مینشن کی گئی، لنگڑے چلتے پھرتے تھے. جی ہاں سیسو، جو لولے لنگڑے پیدا ہوتے تھے ان کو صرف اور صرف لوگ بھکاری بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے. آج بھی ہمارے ملک میں، پاکستان میں، انڈیا میں جو ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت سارے لوگ ایسے معذور لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یا چھوٹے بچوں کو لے کر اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر ان کو معذور بنا کر ان سے بھیک منگوانے کا کام کرتے ہیں. ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ قید میں ہے، کسی نہ کسی کی قید میں ہے. اور جو لنگڑے یہاں ذکر کیا گیا
اس زمانے میں شاید اتنا خراب زمانہ نہیں تھا کہ انسانوں کو خود معذور بنا کے ان سے بھیک منگوائی جاتی. تو وہ بھی ایک قید ہے. انہیں بھکاری تو سمجھا جاتا تھا لیکن وہ آزاد نہیں تھے. جہاں لا کے انہیں ڈال دیا وہیں پڑے رہے, وہاں سے اٹھا کے گھر لے گئے وہیں پڑے رہے. وہ بھی ایک قید تھی عزیزو. تو وہ اس قید میں سے رہائی پانے والوں کی خداوند یہاں ذکر کرتے ہیں. تیسرے قیدی جن کا ذکر کیا گیا خداوند یسوع نے یہاں پر, کہ وہ کون تھے؟ کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں. جی ہاں عزیزو, کوڑ کا ایک ایسا مرض تھا جس کے لیے آج کے دور کا جو لفظ ہے وہ کوارنٹین کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اسے. انہیں معاشرے میں سے الگ, باہر, شہر سے باہر ایک جگہ کسی غار میں یا ایسی جگہ رکھا جاتا تھا تاکہ ان کا کوئی بھی انٹر ایکشن جو ہے وہ نارمل لوگوں کے ساتھ نہ ہو سکے. اور وہ اسی قید میں ساری عمر گزارتے تھے. وہ بھی قیدی تھے, وہ بھی قیدی تھے, کیونکہ وہ عام لوگوں میں آ کے گھل مل نہیں سکتے تھے, نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن رکھ سکتے تھے. اور جو چوتھے لوگوں کا ذکر کیا گیا وہاں بہرے سنتے ہیں. آج تو بہت ساری ڈیوائسز بن گئی ہیں, وہ بہروں کو بات چیت سمجھا سکتی ہے, اور ایسی زبان بنا دی گئی ہے انگلیوں کے اشاروں سے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی. اسی لیے ہمیں اس زمانے میں جانے کی ضرورت ہے جب بہروں کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی, کچھ سنائی نہیں دیتا تھا, اور اپنی بات بیان نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں اس کا جواب سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو وہ بھی اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گئے تھے. سو عزیزو, یہ ساری چیزیں ان کو محدود کیے ہوئے تھے. یہ ساری بیماریاں ان کو محدود کیے ہوئے, اندھا پن ان کو محدود کیے ہوئے تھا. لنگڑے جو تھے وہ ان کے جو چلنے پھرنے کی جو معذوری تھی اس نے ان کی سب کچھ محدود کیے ہوا تھا. اسی طرح سے بہرے جو تھے کمیونیکیشن کی وجہ سے محدود تھے, اور کوڑی شہر سے باہر رکھے جاتے تھے اور وہ بھی محدود تھے. یہ تھی وہ قیدیں جن کی خوشخبری جو کلام کے مطابق ہم نے دیکھی تھی. وہ بتائیں کہ جب اس نے وہاں بات کی خدا کے کلام میں سے, جب اس نے لوکا 4 باب کے مطابق پڑھ کے بتایا کہ خداوند نے مجھے مسح کیا ہے. اس نے مسح کیوں کیا ہے؟ تاکہ مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی دوں, خوشخبری سناؤں غریبوں کو, اور قیدیوں کو رہائی دوں, اندھوں کو بینائی دوں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں, اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. سو یہ وہ باتیں تھیں جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کو سمجھ نہیں آئی تھی, اور اسی لیے خداوند یسوع نے ان لوگوں کا ذکر کیا اور جا کے کہا کہ اسے بتاؤ. اور پھر جب یہ بات چیت ہوتی ہے اور وہ جاتے ہیں تو خداوند یسوع جو ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ 5ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اسے کمپلیٹ کرنے کے لیے, بلکہ 6 آیت ہے. اسے یہ بتا کر کہہ رہے ہیں شاگردوں کو کہ یوحنا کو بتاؤ کہ یہ جو رہائی ہے ان قیدوں سے رہائی ہے. فزیکل قید کی رہائی بات میں نے نہیں کی ہے. اسی لیے 6 آیت اس بات کو بیان کرتی, اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے. جی ہاں, مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے. تو ٹھوکر نہ کھا کیونکہ تو قید میں ہے, تو اس قید سے رہائی کی بات میں نے نہیں کی. یہ خوشخبری جو ہے, جو دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں, دن رات تکلیفوں میں ہیں, ان بیماریوں, شیطان کی بیماری, اور جو اگلا حصہ تھا اس میں مردے زندہ کیے جاتے ہیں. 5ویں لوگ جو تھے وہ قبر کی قید میں وہ لوگ تھے. جی ہاں, 5ویں لوگ جو تھے وہ مردے, ان کی قیامت کے حوالے سے مردے زندہ کیے جاتے ہیں, کیونکہ مردے جو ہیں وہ
قبر کی قید میں ہے، اور کب تک؟ جب تک خدا کا مقررہ وقت آ نہیں جاتا، جب قیامت ہوگی، یعنی مردے جی اٹھیں گے، اس وقت تک وہ قید میں تھے۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قبر میں سے زندہ خداوند یسوع نے کرنا ہے لوگوں کو، آخری دن انہیں آزاد کرنا ہے۔ لازرس کے موت کو ہونے دیا، اور لازرس کی موت کے بعد پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں اس کے پاس زندگی دینے کا اختیار ہے، مرے ہوں کو زندگی دینے، قید میں سے رہائی کرنے کا اختیار ہے اس کے پاس۔ اور اسی طرح سے افسیوں کے خط میں بھی ذکر آتا ہے کہ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جی یہ میں پڑھ رہا ہوں افسیوں 4 باب اور اس کی 8 آیت، Ephesians chapter 4 verse 8۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ جی ہاں، وہ جب عالم بالا پر چڑھا، مردوں میں سے زندہ ہو کر جب آسمان پر گیا تو کیا کیا اس نے؟ قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ یسوع کی موت کے دن بہت سارے مردے جی اٹھے تھے، ان کو وہ لے کے گیا۔ یہ جو الفاظ ہے خاص طور پر ان قیدی روحوں کی بات ہے جو نافرمان روحیں تھیں، اور اس کے لیے آپ سے پھر کبھی بات کریں گے قیدی روحوں کے حوالے سے۔ تو مگر یہ وہ قیدی تھے جس کا ذکر خداوند یسوع نے یوحنا سے کیا، اور اس سے بتایا، یوحنا کو تسلی دی کہ مبارک اس وقت آپ ٹھہرو گے، وہ لوگ مبارک ہیں جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائیں، کیونکہ یہودا اسکریوتی جو تھے یسوع کا شاگرد تھا، 12 لوگوں میں شامل تھا، اس کے ساتھ آخری کھانے تک شامل تھا، لیکن وہ سوچتا تھا کہ شاید یسوع بادشاہ بنے گا اور میں فائنانس منسٹر بن جاؤں گا۔ وہ دنیاوی طور پر سوچتا تھا، ٹھوکر کھائی اس نے، اس لیے اسے بیچ دیا۔ اور خداوند یسوع یہاں فرما رہے ہیں، اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر، کیونکہ اس نے پلاطس سے کہا تھا، خداوند یسوع نے فرمایا پلاطس کو، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اسے کہا کہ یس آئی ایم دا کنگ بٹ مائی کنگڈم از ناٹ بلانگس ٹو دا ارتھ، میں تو ہیونلی کنگ ہوں۔ اور یہاں جو رہائی کی بات ہے قیدیوں کی، وہ ان بیماریوں سے اور موت سے رہائی کی بات خداوند یسوع نے فرمائی۔ اور اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو یاد دلایا کہ تو نے پاک روح کی ہدایت سے فرمایا تھا، کہا تھا کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ مسیح یسوع کی خوشخبری ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی اور خدا کے ساتھ ہمیشہ کی رفاقت ہے۔ یسوع کی خوشخبری جو ہے ہمارے لیے خدا کے ساتھ ہمیشہ کی رفاقت ہے۔ یسوع کی موت اور جی اٹھنے کے ذریعے سے ہم گناہوں سے رہائی پا کر خدا کے حضور ٹھہریں گے اور اس کے ساتھ ہمیشہ تک رہ سکیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کے 15 باب کی 3 اور 4 آیت ہمیں اس طرح سے بتاتی ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ جی ہاں عزیزو، کتاب مقدس کے مطابق تیسرے روز وہ مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ وہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ ہمارا خدا کے ساتھ ملاپ کرا سکے۔ یہ خوشخبری ہے، ہمیں دنیا میں ان دکھوں کے ساتھ تڑپتے ہوئے اس قید میں چھوڑنا نہیں چاہتا وہ، یہ خوشخبری ہے۔
وہ رہائی دے کر اس نے بتایا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا، میری بادشاہت میں کوئی اندھا نہیں ہوگا، کوئی لنگڑا نہیں ہوگا، کوئی بہرا نہیں ہوگا. نو لمیٹیشن ول بی دیئر. سب کچھ پرفیکٹ ہوگا. سوچیں ذرا، یہ ہے وہ رہائی، خوشخبری جو وہ دینے کے لیے آیا تھا. اور یہی خوشخبری ہے جو آپ کو اور مجھے لینے کی ضرورت ہے. اور اب وہ آسمان پر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے. جی ہاں، خدا، تاکہ کلام کے مطابق مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر، جو کہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ بھی ہے، جسے ہم رسولوں کا عقیدہ کہہ کر پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. انگلش میں نیسانس کریڈ کہتے ہیں اسے. تو عزیزو، یہ جو بات ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ خدا کے دہنی طرف جا کے بیٹھ گیا ہے، اور وہاں وہ آپ کے اور میرے لیے شفاعت کر رہا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو عبرانیوں 7 باب کی 25 آیت میں اسے دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں، آپ کے پاس اگر وقت ہے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. ہیبرو چیپٹر 7 ورس 25. آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع آسمان پر کیا کر رہے ہیں. یہاں لکھا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیشہ زندہ ہے. وہ مر نہیں گیا، وہ کسی قبر میں نہیں ہے، اس کا کوئی مزار نہیں ہے، اس کی ہڈیاں زمین میں نہیں دفن. وہ اسی جسم کے ساتھ جو خدا نے اسے دے کے بھیجا تھا آسمان پر اٹھایا گیا. اور کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے، اور وہاں کیا کر رہا ہے؟ آپ کی اور میری شفاعت کر رہا ہے. یہ ہے خوشخبری. خوشخبری یہ نہیں ہے کہ ہم جیل سے رہائی پا جائیں گے. خوشخبری یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے دکھوں سے ہم رہائی پا جائیں گے. خوشخبری یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی کہ ہم سب اس جہان کے گناہ کے سبب سے جو خدا سے دوری ہے، اس میں ہماری ریلیشن شپ پھر خدا سے ہونے والی ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اس لیے خدا کا کلام ہمیں وارن کرتا ہے. جی ہاں، دیکھیں میرے ساتھ پہلا یوحنا پہلا باب اور پہلا یوحنا اور اس کا دوسرا باب اور اس کی جو ہے پہلی اور دوسری آیت. آپ میرے ساتھ ضرور کھولیں اور اسے نکالیں. پہلا یوحنا رسول کا خط، 1 جان چیپٹر 2 ورسز 1 and 2. یہاں لکھا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو. پہلی بات کیا ہے؟ کہ تم گناہ نہ کرو. اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. آسمانی باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. اب یہ جو تمام دنیا کے گناہوں کا بھی وہ کفارہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ خوشخبری جو ہے کہ وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ہمارے لیے اپنے بدن کی قربانی، ایک پرفیکٹ بدن کی قربانی جس میں کوئی عیب نہیں تھا خدا کے کلام کے مطابق، وہ یہ قربانی دے کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے. عزیزو، اب یہ آپ کا اور میرا فیصلہ ہے. کیا ہم بار بار گناہ کر کر کے اور اسے بار بار ستائیں گے، یا ہم گناہ نہ کر کے اس خوشخبری کے پیغام کو دنیا تک اور اس کے کونے کونے تک پہنچائیں گے؟ کیونکہ جب تک یہ خوشخبری کا پیغام نہیں پہنچنا، سب تک اس کا خاتمہ نہیں ہونا. یہ دکھوں کی جو دنیا ہے یہ ایسے چلتی رہنی ہے. اور اسی لیے
خدا ان کے کلام کی جو سب سے خوبصورت حصہ ہے، جسے میں اپنی زندگی میں سب سے خوبصورت حصہ سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے غیر قوموں میں سے خدا اپنے پاس لایا، میرے گھرانے کو غیر قوموں میں سے اپنے پاس لایا۔ تو عزیزو، متی رسول کی انجیل اور اس کے 28 باب کی اس کی میں 18 آیت سے میں آگے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، سب سے خوبصورت بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ یسوع نے پاس آ کر اس سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ہاللیلویا! جی ہاں مسیحو، یہ ہے ہمارا مسیح۔ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ہماری ڈسائپلشپ کا کام کرنا ہے ابھی۔ ہمیں گناہ کی زندگی میں وقت نہیں گزارنا، شرابیں پی کے مست نہیں رہنا، ہم نے زنا کاریوں میں نہیں پڑے رہنا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یسوع آسمان پر ہمارے لیے موجود ہے، ہماری شفایت کر رہا ہے۔ نہیں، بلکہ یسوع آپ کو اور مجھے کام دے کر گئے ہیں، اور وہ کام کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو، سب قوموں کو کیا کرنا ہے؟ شاگرد بنانا ہے، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے شاگردیت، ڈسپلن کرنا، ان کو ڈسائپل کرنا ہے پہلے، پھر بپتسمہ دینا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع آسمان پر خدا کی دہنی طرف بیٹھے، لیکن وہ آپ کے اور میرے ساتھ ہے۔ ہمیں چھوڑا نہیں ہے اس نے، وہ ہماری شفایت کر رہے ہیں۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر آج بھی وہ ہماری شفایت کر رہے ہیں۔ یہ خوشخبری کا پیغام ہے۔ اس خوشخبری کے پیغام کو ساری دنیا میں ہم نے لے کے جانا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہو، خدا کے کلام میں سے آپ اس بات کو اس کو سیکھتے ہو۔ اعمال کی کتاب میں جو ابتدائی کلیسیا تھی، انہوں نے وہ سارے کام کیے جو خداوند یسوع کرتا تھا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے تھے، اور پاک روح سے بھرے گئے تھے۔ آپ اور میں کہاں ہیں؟ ہم جو اپنے آپ کو مسیح کہلاتے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ آپ کا اور میرا مقام کلیسیا میں کہاں ہے؟ یہاں نہیں لکھا گیا کہ جو پادری ہیں، بشپ ہیں، یا ایونجلسٹ ہیں، جو پروفٹس ہیں، صرف وہی جا کے خدا کا کلام سنائیں گے۔ نہیں، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کچھ بہت عرصہ پہلے کی نہیں بات، آج بھی کتابوں میں یہ گیت موجود ہے، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ ہر ایک کو ذمہ داری لینی ہے، اور ہو سکتا ہے ہمیں بائبل پڑھنی نہیں آتی، لیکن جو کچھ ہم نے بائبل میں سے سیکھا ہے اس پر عمل کر کے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا خداوند، اور اسی لیے ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس زمین پہ نہیں رہنا، بلکہ ہم نے پھر دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ یسوع جب آئے گا تو اس کا بادلوں پر استقبال کریں گے، اور پھر ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ نہ پھر موت رہے گی، نہ درد، نہ آہ و نالہ۔ خدا سب چیزوں کو نیا بنانے والا ہے۔ یہ ہے خوشخبری، آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں، اپنے پڑوسیوں تک پہنچائیں، اور اپنے جو دوست رشتہ دار ہیں ان تک پہنچائیں، اور ایسے لوگ جو کسی بھی طور سے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں، آپ ضرور یہ خوشخبری ان تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بچنے والوں میں شامل ہوں، جیسے میں اور آپ خداوند میں بچ چکے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور اس کلام کے مطابق آپ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ ایسے لوگ جو یہ کلام سن رہے ہیں
اور ابھی تک انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا، اسے اپنا نجات دہندہ نہیں مانا، آج ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس اور میں مل کر آپ کو کہہ رہے ہیں ہم کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو، توبہ کر کے یسوع کے ساتھ اس کے ہو جاؤ، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اور جو لوگ آج توبہ کر رہے ہیں وہ اپنے دل میں اس بات کی دعا کریں کہ آج خداوند مجھے میرے تمام ماضی کے گناہوں سے معاف کر کے مجھے رہائی دے اس قید سے، جو گناہ کی قید میں اس دنیا میں رہ رہی ہوں، تاکہ ہمارا مقام جو ہے خداوند کے ساتھ اس جگہ ہو جو جگہ ہمارے لیے خداوند تیار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا لشکروں کے خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے اس زندہ کلام کے لیے، تیری برکتوں کے لیے، مہربانیوں کے لیے، تیرے فضل کے لیے، کیونکہ خداوند تو بھلا، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداریوں کے لیے تیرا شکر ہو۔ اس بڑے انتظام کے لیے خدا باپ، جو تو نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا کہ وہ ہماری خاطر صلیب پر ہمارے لیے کفارہ دے، اور اس کے خون کے سبب سے ہمارے گناہ دھل گئے، اور خدا اس کے جان دینے کے سبب سے ہم اب اس قابل ہیں کہ تجھے ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ ہاں اے باپ، ہم تجھ سے التماس کرتے ہیں کہ آج جتنے لوگوں نے تیرے حضور ساتھ جھکائے ہوئے ہیں، وہ خداوند تیری حضوری میں سچ مچ زندگی پانے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد جو لوگ یہ پیغام سنیں گے ان کی زندگیوں کو بھی ایسے ہی بدلنا، تاکہ وہ بھی تیرے لوگوں میں شامل ہو سکے۔ تیرے فضل کا دروازہ ان سب پر کھلے، اور بخش دے کہ جو ان کے پیارے ہیں، جنہیں یہ پیار کرتے ہیں، ان تک اس پیغام کو پہنچانے میں خدا مدد کریں، اور انہیں بھی تیرے پاس لائیں۔ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تیرے نام کا شکر ہو۔ ایک بار پھر اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، خالی کرتا ہوں، میری کوئی خوبی نہیں، کوئی لیاقت نہیں، تیرا فضل مانگتا ہوں کہ تیرے ساتھ وفاداری سے چل سکوں۔ آج کا دن تیری حضوری میں گزرے، ہر طرح سے تیرے فضل والا ہاتھ بڑھا رہے۔ یسوع مسیح ناصری، ان لوگوں نے جنہوں نے آج توبہ کیا، انہیں تو اپنی جماعت میں شامل کر، اور ان پر تیرے فضل کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ خدا باپ ایک بار پھر مجھے، ہماری کلیسیا کو، کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ کو، اور تیرے تمام بچوں کو تو اپنے ساتھ اپنے فضل میں، اپنی روح میں ترقی دے۔ مانگ لیتا ہوں تیرے میٹھے جلالی سندر نام یسوع کو لے کر، اور ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے ہمیں دے دیا ہے۔ آمین۔ آئیے ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ دے رہی ہے۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ، بلکہ دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے۔ آمین۔ عزیزو، ایک بار پھر آپ کو وہی پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہر سنڈے اس میسیج کے بعد ہوتا ہے، کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جے سی ورلڈ ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کریں، اور اگر خدا نے آپ کو برکت بخشی ہے تو آپ ضرور اس کلام کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ میڈیا کے جو دوسرے طریقے کر رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے، یا پھر آپ اسے میسنجر کے ذریعے سے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خدا کی باتیں پہنچ سکیں۔ اور خاص طور پہ یوٹیوب کے ہمارے جو چینل ہیں، کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ اور جے سی ورلڈ ٹیلی ویژن یونائٹڈ اسٹیٹس سے جو اس سارے پروگرام کو نشر کر رہے ہیں، انہیں ضرور سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بتائیں،
تاکہ لوگ اس سے برکت پا سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک آپ ساتھ رہے۔ خداوند نے زندگی اور صحت دی تو اگلے ہفتے اگلے سنڈے پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت سب پر نازل ہو، آمین۔